वसाइल होते और 4 सालों में तबाही और बर्बादी मुआशी ना होती तो शायद इस नुकसान को जल्द पूरा किया जा सकता था, मगर बदकिस्मती से वो रवैया आज भी जारी है कि जेलम के एक जलसा में उसी सोच की खातून मेंबर कहती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस सैलाब की तबाहकारियों से पाकिस्तान कोई पैसा ना बचवाएं। दूसरी मेंबर पेशावर में खड़ी होकर कहती हैं कि दुनिया ये करप्ट हुकूमत है, गासिब हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसकी मदद ना करें ताकि ये सैलाब ज़दगान की मदद ना कर सकें। बात यहाँ रुक जाती तो फिर भी गुजारा होता, मगर ये सिलसिला जारी है। आप ये देखें, मैं इस हक में नहीं हूँ कि किसी की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड की जाए, मैं इस हक में नहीं कि किसी पर्सनल लाइफ में कोई रिकॉर्डिंग हो, जुर्म है। मगर मैं ये समझता हूँ कि एजेंसियाँ जिनका काम, जिनका जिम्मेवारी ये होती है कि रियासत के खिलाफ होने वाली साजिश को देखें, चेक करें, रियासत को बताएं, और अगर शौकत तरीन की जो गुफ्तगू सामने आई है, हाँ मैं ये बात करता हूँ कि हुकूमत चलाने के लिए मेंबरान एजेंसियों के ज़रिए हांग के पूरे करना, बिल मंजूर करवाने के लिए हांग के लाना एजेंसियों के ज़रिए, ये जुर्म है। मगर जो एजेंसियों का हकीकी काम है वो पाकिस्तान के रियासत के रियासती इदारों के खिलाफ काम करने वालों को बेनकाब करना, कानून के दायरे में लाना, कटहरे में लाना, ये पहली जिम्मेवारी होती है। मगर ये पार्ट 1 नहीं है शौकत तरीन। पार्ट 1 उस वक्त था जब सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान इमरान खान ने किया था। पार्ट 2 था जो घड़ी चोर इमरान खान ने 4 साला इक़्तिदार में मुआशी तबाही की। पार्ट 3 था जब एक मीटिंग में जिम्मेदारी लगाई गई शहबाज गिल की कि अदारों में बैठे लोगों को बगावत के लिए उकसाना, ये जिम्मेदारी जब लगाई गई। पार्ट 4 है ये शौकत तरीन, जब ये जिम्मेदारी लगाई गई कि पाकिस्तान को श्रीलंका कैसे बनाना है, जब जिम्मेदारी ये लगाई गई कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को किस तरह बेतौकीर करना है, किस तरह इसके बकौल खुदा न खास्ता 3 टुकड़े करने हैं पाकिस्तान के। मगर हमें यह भाषण दिया जाए कि जनाब पॉपुलर, हमें यह भाषण दिया जाए कि ताकतवर लोग जो हैं वो जनरल अयूब से परवेज मुशर्रफ तक, और परवेज मुशर्रफ से पॉपुलर आज इमरान खान तक रियासती अदारों को रेत की दीवार समझते हुए अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दें। और क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है, पाकिस्तान के अवाम इतने कमजोर हैं कि हमें तो नाइंसाफी अदारों से जो मिली सो मिली, हमें जो तकलीफें मिली सो मिली। हमने तो कभी आलमी अदारों से, अक़वाम मुत्तहिदा से कोई खत नहीं लिखा, हमने तो कभी अपील नहीं की। हमारे लिए तो इंसानी हकूक की तंजीमें उस वक्त खामोश रही जब मरियम नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था, जो जेल में सलूक किया जा रहा था। हमने तो कोई शिकायत नहीं की थी। हम क्या करते, हमने उस वक्त भी शिकायत नहीं की। पॉपुलर उस वक्त होता है शख्स जब वजीर आजम होते हुए जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। पॉपुलर उस वक्त था नवाज शरीफ जब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को 2/3 अक्सरियत रखने वाले को हाईजैकर बनाया गया, सजा दी गई।
اور تاحیات نااہل کر دیا گیا. ہم نے کوئی خط نہیں لکھا, ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آئیں, کوئی اسرائیل کے ٹی وی نے بات نہیں کی, ہم نے کوئی فارن فنڈنگ اس طرح نہیں کی, ہم نے کوئی پیسہ اس طرح نہیں اکٹھا کیا ان طاقتور لوگوں سے, ان غیر ملکی کمپنیوں سے کہ آج جو ہم نے 4 سال اور 4 ماہ میں کیا ہے. مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا ہم تمام ثبوت ختم ہونے کا انتظار کریں؟ اور یہ میں بات بار بار کرتا ہوں کہ ارشد ملک دنیا سے چلے گئے, جسٹس سیٹھ وقار دنیا سے چلے گئے, اور بھائی زندہ ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, جسٹس شوکت صدیقی صاحب, بھائی اللہ سب کو صحت والی زندگی دے, ابھی تو زندہ ہے. جسٹس ثاقب نثار ابھی تو زندہ ہیں, اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے. جاوید ہاشمی, یہ کیا کچھ کہتے آ رہے ہیں؟ اس پہ کمیشن بنائے نا, تاکہ جو بچ گیا ہے پاکستان, جو بربادی سے بچ گیا, قدرتی آفت سے بچ گیا, سیلاب سے بچ گئے لوگ, وہ ریاستی اداروں کو ریت کی طرح بہتا دیکھیں. کیا ریاست پاکستان میں بچ جانے والے اس سیلاب سے وہ دیکھیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ کس طرح سرنڈر کریں, کس طرح ان کو دھمکیاں لگیں. اور اگر طاقتور پاپولر لوگوں نے کسی آئین قانون کو نہیں ماننا تو اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی قوم کے خون پسینے کا پیسہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے, ان کو ٹھپ کر دیں. اور آرٹیکل 5 ہے کیا؟ آرٹیکل 5 جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قومی مفادات. اور اگر شوکت ترین جو ہے وہ قومی مفادات کا سودا کرے اور عمران خان کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ میں فیصلہ ہونے کے بعد وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کو ہدایت کرے, وزیر خزانہ پنجاب کے کو ہدایت کرے, اور آپ کہیں کہ نہیں یہ پاپولر ہے, تو پھر یہ فیصلہ کریں. اور یہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ شہباز گل سے آزادانہ تفتیش ہونے دیتے تو یہ پارٹ 4 شوکت ترین والا نہ ہوتا. اور اگر شوکت, اور یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں پرائم منسٹر سے, اس کی کیبنٹ کا ممبر ہونے کے باوجود, مگر میں ایک پاکستانی ہوں, مجھے اندازہ ہے ہونے کیا جا رہا ہے. میں ایک بطور پاکستانی کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو, شوکت ترین کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, تاکہ عمران خان کے پیچھے جو فورسز ہیں جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتی ہیں, ایک سازش ہے عالمی پاکستان کے خلاف جو ہو رہی ہے, اس کو بے نقاب کر کے قوم کے سامنے لایا جائے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ طلال چودھری کو, دانیال عزیز کو آپ سزا دے دیں اور عمران خان کو صرف اس لیے سزا نہ دیں کہ جناب طاقتور لوگوں کی طرح یہ پاپولر ہے. پاپولر ہونے کا پیمانہ آپ کے پاس ہے, کس کے پاس ہے؟ اور یہ پیمانہ ہے کہ جناب اداروں کو کوئی بلڈوز کر دے, اداروں کو کوئی پاؤں تلے رون دے, آئین قانون کو کوئی پاؤں تلے رون دے, اور اس کو صرف اس لیے نہ پکڑا جائے کہ اس کے لیے فواد چودھری کہے کہ کسی میں ہمت ہے, کسی کے باپ میں یہ طاقت ہے کہ اس کو پکڑے. یہ چیلنج کس کو دیا جا رہا ہے؟ کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے چیلنج کو, ان کو دیکھتے رہیں, اور کل کو پھر آج یہ بات کر رہا ہے, کل کوئی پاکستان کے اندر کوئی اور آواز اٹھے گی. کیا حاصل بزنجو نے, کیا ولی خان نے, کیا اچکزئی نے, کیا مولانا فضل الرحمان نے, اور پھر کیا نواز شریف نے کبھی اس حد کو پار کیا جن کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا؟ اور کیا پاکستان کے اندر
ہم دیکھتے رہ جائیں کہ جناب آج بھی وہ لاڈلا ہے لہذا ٹھیک ہے؟ اور کیا آج سب کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والا جو انصاف تھا وہ ظلم تھا؟ ہم دیکھتے رہ جائیں کہ مجرم جو ہے وہ گھڑی چور آزاد رہے، اور جس نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے، موٹر ویز دیے، پاکستان کو امن دیا، پاکستان کو سی پیک دیا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اس نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود ہم باہر رکھیں؟ نہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ اور اگر انصاف کرنے والے اداروں کو یہ منہ چڑھائے اور یہ کہے کہ کسی میں ہمت ہے تو وہ آئے اور یہ معافی مانگنے کو تیار نہ، اور معافی مانگے کس بات کی؟ اس شخص پر کون اعتبار کرے؟ یہ بار بار معافی مانگنے والا، یہ لوگوں کو اکسانے والا آج کٹہرے میں نہ آ سکے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سیلاب آفت زدہ قوم جس پہ ایک قدرتی آفت آئی ہے، اور ایک کبھی پرویز مشرف، کبھی ایوب خان، کبھی یحییٰ، کبھی ضیاء اللہ کی شکل میں آفت جو آتی ہے، اور آج ایک گھڑی چور فتنہ عمران خان کی شکل میں آئی ہوئی ہے، یہ قوم اس آفت کو، قدرتی آفت کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اس سے تو معافی مانگ لے گی مگر اس کا مقابلہ کرے گی۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کل تک یہ لاڈلا نوکری پہ لگا ہو تو ٹھیک، دوبارہ انہی سے مطالبہ کرے کہ مجھے دوبارہ نوکری پہ لے آئیں تو سب کچھ ٹھیک، مگر قوم برباد پاکستان کو نہیں دیکھ سکتی۔ قوم اسی جذبے سے، جس جذبے سے یہ پاکستان بنا تھا، اسی جذبے سے اس کی تعمیر نو کرنے کو تیار ہے، مگر نواز شریف کے پاکستان میں، مگر ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان میں، مگر پاکستان کے لیے جانے دینے والوں کے پاکستان میں، اس فتنے کے پاک بنانے والے یا خواہش رکھنے والے نئے پاکستان بے شرمی کے معاشرہ میں ہم پاک کام کرنے کے لیے نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس لیے میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ شوکت ترین کو گرفتار کر کے آزادانہ تحقیقات کی جائیں، جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں ان کی روشنی میں عمران خان کو کٹہرے میں لایا جائے، اور پھر جب اس سے انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر آپ کو عالمی سازشوں کے تانے بانے بآسانی مل سکے گے، جس سے پاکستانی قوم سکھ کا سانس لے سکے گی۔ دیکھیں، مجھے بڑا احترام ہے عدلیہ کا، اور احترام ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور کرتے رہے ہیں، اور کرتے آئے ہیں، کرتے جائیں گے، مگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی گفتگو کو بھی سنا جائے، بطور جسٹس کے بھی جو انہوں نے گفتگو کی تھی 2018 میں، اس کو سنا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں آڈیو ویڈیو مختلف جج جسٹس صاحبان کی آ رہی ہیں، ان کو سنا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب جو کہہ رہے اس کا تسلسل پھر قوم نے دیکھا، اس پر کمیشن بننا چاہیے،
کیا آپ مجھے نوٹس کر سکتے ہیں, کسی اور کو نوٹس کر سکتے ہیں؟ تو جو زندہ لوگ ہیں ان کو نوٹس کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کو سنا جانا چاہیے. اور پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر لائیو جو کسی کی سپیچ ہے, جلسہ ہے, اس کو آپ کور کرنے سے منع کرتے ہیں, پابندی لگاتے ہیں, تو اس کو تو 5 دن بعد کھول دیا جائے, مگر 5 سال سے جس کو بلیک آؤٹ رکھا گیا ہے اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے معاشی انقلاب لے کر آیا پاکستان میں. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے اندھیروں سے پاکستان کو روشنیوں کی طرف لے کر گیا. اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کر کے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا. یہ گناہ ہے اگر, تو یہ تو پاکستانی قوم جرم کرتی رہے گی اور ہم فخر سے یہ جرم کریں گے. مگر ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم کمر بستہ ہیں اور ہم ہوئیں گے کہ یہ جو سازشیں پاکستان کے خلاف طاقتور لوگ یا پاپولیرٹی کے نام پہ اگر اداروں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کوئی کرے گا, اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اگر کوئی دھمکائے گا, تو بطور پاکستانی کے میرا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا دیگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کا محاسبہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے 5.5 ارب سے بہت ایک رقم ہے. 5.5 لاکھ روپیہ کسی جگہ جمع کر کے وہ دیں, اعلان کر دینا اسی طرح جس طرح فیک گفتگو وہ کرتے آ رہے ہیں, یہ اسی طرح کی فیک گفتگو ہے. خدا کرے پاکستانی قوم اور اوورسیز پاکستانی قوم کے درد دکھ کو سمجھتے ہوئے اس سے زیادہ پیسہ بھیجیں, مگر اس کی گفتگو جو ہے اس پہ کون اعتبار کرے؟ یہ اسی طرح کا پیسہ نہیں ہے جس طرح شوکت خانم کے لیے لیا اور آپ نے پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں کے لیے استعمال کر لیا. اس پہ کون اعتبار کرے گا؟